बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट एडवोकेट। नाज़रीन इकराम, आज मैं अपने व्लॉग का आगाज एक इंतहाई अहम और हसास मौजू से करने जा रहा हूं। वो मौजू है फौज और अवाम के दरमियान इस वक्त तल्लुक की नोईयत। मैं चाहूंगा कि मेरा ये व्लॉग जरूर देखा जाए फौजी क़यादत के हलकों में। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कुछ बयान करने जा रहा हूं जो फौज और अवाम और इस पाकिस्तान के हक में बेहतर है। मैंने कल व्लॉग किया जिसमें मुझे मेरे दोस्तों ने इत्तला दी थी जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि मेरे अपने घर के अफराद के साथ जनरल आसिम मुनीर के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं जब वो मेजर हुआ करते थे, और फिर जब वो गुजरांवाला में कोर कमांडर थे तो उनकी जुबानी जो मुझे पता चला था, मैं सिर्फ ये कहा कि मेरे दोस्त कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर उनफवाने शबाब में एक सीधे साधे इंसान थे, एक शरीफुल नफ्स आदमी थे, दोस्तों के दोस्त। ये मैंने बात की माजी के हवाले से। हालांकि ये सिर्फ इंसान है जिसमें अल्लाह ने ये सिफ्त रखी है। ये हैवानों के अंदर सिफ्त हरगिज नहीं, ये सिफ्त इंसानों के साथ मुतसिफ है कि एक लम्हे में इंसान चोर से कुतब और कुतब से गुनाहगारी के गहरी खाई में गिर जाता है। इंसान, उसका करैक्टर बदलता रहता है, उसकी सोच बदलती रहती है। कुछ लोग बुरे होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। कुछ लोग इब्तदा में अच्छे होते हैं लेकिन उनसे बहुत बुरे काम सरजद हो जाते हैं। तो मैंने जब आसिम मुनीर साहब की तारीफ की तो मुझे जो कमेंट्स आए, मुझे ना कमेंट्स से खौफ है, कुछ लेना देना नहीं, ना इमरान खान के साथ कोई ऐसा है कोई लेने देने वाला मामला। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने ज़मीर के मुताबिक कर रहा हूं, इस मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर कर रहा हूं। जिंदाबाद और मुर्दाबाद से मुझे कोई ताल्लुक नहीं, ना मेरी सेहत पे असर पड़ता है, और नफा नुकसान तो मैंने जिंदगी में कभी इसका हिसाब नहीं लगाया। मैंने अपने ज़मीर की आवाज को पहचाना है और फिर उसे जुबान दी। आसिम मुनीर साहब की तारीफ करते ही मेरे कमेंट्स जो आने शुरू हो गए, वो कमेंट पहले ये थे, हम तो आपको समझे थे कि आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं लेकिन आप तो बहुत खराब निकले। और फिर फौज के खिलाफ वो कुछ कहा गया कि जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूं। मैंने डिलीट करवाया वो सब कुछ, लेकिन एक तजर्बाकार आदमी की हैसियत से मैं ये जरूर कहूंगा कि एक लम्हा फिक्रिया है। हमारी फौजी क़यादत को इस पर रुक कर गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए और अपने अंदाजे सियासत को बदलना चाहिए अगर वो सियासत करना भी चाहते हैं तो। पूरी फौज का कोई कसूर नहीं इस मुल्क की, ये मैं दयानतदारी से कहता हूं। मासूम होते हैं ये लोग, ऐसे लोग सिविल सोसाइटी में भी नहीं मिलते जैसे ये लोग होते हैं, लेकिन चंद जनरल्स अपने हिर्स और आस की खातिर पूरी फौज की बदनामी का बायस बन जाए। इस वक्त फौज एक हदफे मलामत बनी हुई है बिला वजह, जिसकी कोई वजह नहीं, कोई कसूर नहीं। सिर्फ ये पाकिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारा उसका रद्द अमल है। इतनी नफरत फौज से उस वक्त भी लोगों ने नहीं की थी जब पाकिस्तान टूटा था। तो अगर ये सच मैं ना कहूं तो क्या करूं? दम घुट जाएगा, अंदर खराबी पैदा हो जाएगी दिमाग और दिल के अंदर अगर ये सच इसे मैं अपनी जुबान ना दूं। तो मेरी गुजारिश है कि खुदारा रुक कर सोचिए, रूहे असर पे कान धरिए, वक्त क्या कह रहा है वो सुनिए और उससे डरिए। लोग आते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अदारों की बदनामी का बायस नहीं बनना चाहिए। अदारे को इस कदर लोगों की नजर से नहीं गिराना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये ज्यादती है उन लोगों के लिए जो रातों को जाकर सरहदों पर पहरा देते हैं। ये ज्यादती है उन शोहदा के साथ जो हमारी हिफाजत, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे देते हैं और उनके जनाजे उनके घर पहुंचते हैं। क्या पाकिस्तान के झंडे में उनका ताबूत लपेट कर और चंद सलामें देकर उस मां को तसल्ली और तशफ़ी का कोई पैगाम दिया जा सकता है? क्या उस बाप के उस गहरे घाव पे मरहम रखी जा सकती है जिसका बेटा ताबूत में आया, अच्छा भला घर से गया था? तो ये तो काबिले सलाम है लोग, लेकिन इतनी नफरत फौज के खिलाफ कि मैं मुसलसल इमरान खान के हक में बोलता चला रहा हूं और जायज तौर पर बोल रहा हूं। जब वो इक्तदार में था तब भी मुझे कहा गया पीटीआई ज्वाइन करने को, मैंने नहीं की। जब इमरान खान को भी मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे से
وہ رفت نہیں ملی تھی. اس سے پہلے 1-on-1 میری ملاقات دوستوں نے کروائی کہ آپ جوائن کر لو. میں نے جوائن نہیں کی. اور بھائی ان انتخابات سے 2018 کے انتخابات میں ہم ٹیرس پہ اکٹھے بیٹھے. انتخابات سے 3 ماہ پہلے تو میں نے کہا تھا خان صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں نے الیکشن کوئی نہیں لڑنا, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جوائن پھر بھی نہیں میں نے کیا. اور جس دن لوگ چھوڑ کر اسے بھاگنے لگے, اکیلا چھوڑ گئے اس مرد کلندر کو, تو میں نے چھلانگ لگائی اور میں میدان میں آ گیا کہ میں عمران خان تیرے ساتھ ہوں جب تک تو مصیبت کا شکار ہے. اللہ جلد تیری مصیبت دور کرے, کیونکہ یہ مصیبت, یہ کلفت, یہ رنج, یہ ستم تو اس ملک اور اس قوم کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھگت رہا ہے. میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں, بھائی مجھ سے پوچھو, میں اوراق سیاہ کر سکتا ہوں, ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے. بلوچستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں, طاقت کے بلبوتے پر قائم ہے. بس وہ میرا آدھا وقت KPK میں گزرتا ہے, ایک شخص بھی نہیں جو اسلام آباد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. کیا آپ کو اس کی خبر نہیں؟ اتنا طاقت کا زوم, اور تاریخ گواہ ہے کہ طاقت نے کبھی وہ نتائج نہیں دیے انسانوں کو جو نتائج حاصل کرنے کی لوگ طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, جس طرح طاقت کا بے دریغ استعمال اس پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے. رک جائیے, بس کیجئے اور کوئی راستہ نکالیے. رہی بات جن لوگوں کو آپ لے کر آئے ہوئے ہیں, اور خدا کے بندو, اگر کوئی کہے کہ آپ کو نہیں پتا, آپ کو اس ٹکے کا بھی پتا ہے جو ٹکا انہوں نے چرایا ہے. آپ کو ان اربوں روپے کی ناجائز ٹیٹیز کا بھی پتا ہے جو ٹیٹیز انہوں نے لگوائی ہے. آپ کو ایون فیلڈ اور میسر فلیٹس کہاں سے ہے, آپ کو اس کا بھی علم ہے. ملک کو انہوں نے کس طرح لوٹا, آپ کو اس کا بھی علم ہے. کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ عوام نے انہیں رد کر دیا تھا؟ اس وقت فقط 16 سیٹیں یہ حاصل کر پائے تھے. نواز شریف ہار گیا, شہباز شریف ہار گیا, مریم ہار گئی, الف ہار گیا, بے ہار گیا, آپ کا نتھو ہار گیا, آپ کا خیرہ سب ہار گئے. تو اتنا ظلم قوم کے ساتھ کہ لا کر انہیں بٹھا دیا, چوروں, چکوں, ڈاکوؤں کو, اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کو اور شکست خوردہ لوگوں کو. ناظرین کرام, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. میں آج بھی پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. لفظ ڈیل سے نفرت ہے عمران خان کو. پھر آپ پوچھیں, میں پہلے بھی 4 دفعہ بتا چکا ہوں اپنے ولاگز میں نے کہا تھا جو آج میں کہہ رہا ہوں کل سارا زمانہ کہے گا. آج سارا زمانہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی عمران خان کے ساتھ. یہ ہوا یوں کہ عمران خان اور فوج کے باہمی ہمدردوں نے مل کر فوج کو, ہماری فوجی قیادت کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو عمران خان سے بات کرو, کوئی راستہ نکالو. تو انہیں جواب ملا کہ وہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتا, اتنا سریا ہے اس کے گردن میں. وہ کہتا ہے, تو جنہوں نے مشورہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بہن پکڑ لیں گے, جیل میں ڈال دیں, وہ آپ سے بات کرے گا. اس کی بیوی کو ناجائز پکڑ لیں گے, وہ آپ سے بات کرے گا. اس کے ساتھیوں کے گھروں سے عورتوں کو گھسیٹو گے, بچوں کو ٹھڈے مارو گے, تمہارے ساتھ بات کرے گا. کون بات کرے گا آپ سے؟ ماحول بدلیے. تو یہ ماحول بدلا عمران خان کو بتائے بغیر. نہ بشرا بی بی کو پتا ہے کہ وہ رہا ہو رہی ہے, کسی اور مقدمے میں اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا. نہ علیمہ خان کو علم ہے, نہ نورین خان کو علم ہے. چھوٹ گئے. ان کا خیال تھا کہ عمران خان کوئی راستہ نکال لے گا. مجھے علم نہیں ہے, میں پتہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں عمران خان سے پھر کسی نے جا کر ملاقات کی ہے کہ جناب دیکھیں اب تو ہم نے کوئی راستہ جو ہے نکالنا شروع کیا ہے, آپ کو تھوڑا سا ایک قدم پیچھے. وہ بات ہی نہیں کرتا, خاموشی اختیار کر, زبان کو تالے لگا. ہاں یہ میں نے سنا ہے کہ اب وہ بولتا نہیں, صرف دیکھتا ہے, اور مومن جب بھی دیکھتا ہے خدا کے نور سے دیکھتا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آج اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے تسلسل کو برقرار رکھنا ناممکن ہو چکا ہے. لرز جاتا ہے بندہ جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. وہ مومنیت اس مقام پر اس وقت کھڑا. تو کوئی ڈیل نہیں, نہ ڈیل وہ کرے گا. ہاں ایک بات میں آپ کو ضرور کہہ دوں, اس کے بعد میں یہ کیمرے کے سامنے کبھی اپنی شکل لے کر نہیں بیٹھوں گا. عمران خان کے ساتھ جو جی چاہے یہ کر لیں, عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. ایک اور بات کہتا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارا بقیت ایک مسلمان ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا سے ایک دفعہ بندہ چلا جائے تو پھر واپس دنیا میں نہیں آتا. لیکن تصور کر لیتے ہیں کہ عمران جیل کے اندر تکلیفیں سہ سہ کے مر گیا, عمران خان پھر زندہ ہو گیا. وہ 10 دفعہ مر کر 10 دفعہ زندہ ہو, وہ کبھی ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا. آپ میں سے کچھ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے بھی فیصلہ تو اس نے کرنا ہے, اور کہہ تم رہے ہو. میں کہتا ہوں کیونکہ میں گزرا ہوں ان حالات سے کہ جب مصیبتیں راختیں بن جاتی ہیں, جب موت میں انسان کو زندگی, حقیقی زندگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے,
میں اس الوہی مقام سے گزر چکا ہوں، اس روحانی منزل کو میں طے کر چکا ہوں۔ تو وہ تو عمران خان ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ کیا کہتے ہیں اسے کہ جی آپ ایسے کریں، بنی گل آ جائے اور اگلی باری آپ کی ہے، ہمیں صرف 4 سال انہیں دے دیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو ہم مل کر درست کر لیں۔ اور اس کی نظروں میں وہ قہر اور غصہ اترتا ہے، وہ نفرت اترتی ہے، اس غصے، نفرت اور قہر کا یہ سامنا نہیں کر پاتے۔ جب پتہ چلا ہے یہ فارم 47 نمبر گدوں کی حکومت کو کہ عمران خان فوج نے تھوڑا سا کنڈکٹ شو کیا ہے کہ شاید عمران خان ہمارے ساتھ بات کرے، جب عمران خان نے بات کرنے سے پھر انکار کر دیا اور پہلے سے زیادہ شدت سے کیا ہے، تو یہ تو چاہتے ہیں یہ نواز، یہ شہباز، یہ آصف زرداری، یہ بیماری کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان رفٹ بڑھے، آپس میں سینگ ٹکرائیں، کیونکہ اسی ٹکراؤ کے اندر ان کا تسلسل اور ان کی حکومت ناجائز قائم رہ سکتی۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ فوج کو عمران خان نے کوئی راہ نہیں دی، تو انہوں نے بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف ایف آئی اے چلا گیا ہے اپیل میں۔ بشرا بی بی اب زبان پاک سے نکل کر چلی گئی ہیں پشاور۔ علیمہ خان کو یہ پھر گرفتار کر لیں گے، لیکن نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے نہیں کریں گے، ناظرین کرام میں کہہ چکا ہوں کہ تبدیلی کی ہوائیں چل چکی ہیں، آپ گواہ رہیے گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جنرلز تھک چکے ہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ کور کمانڈرز کے اندر اب ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے بس کر دے، یہ نہیں چلے گا، پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور فوج قوم کے بالمقابل آگے۔ انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے فوج کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو علم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 47 نمبر گدے اور ان کی حکومت اصل جو ہے وہ فوج ہے۔ تو ایک سوچ کی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ جس طرح سٹاک ایکسچینج کے گرافز اوپر نیچے جاتے ہیں، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ سیاست کے گراف آج کل اوپر نیچے جا رہے ہیں۔ آج پھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جناب کوئی شامت آنے والی ہے۔ کیوں؟ وہ جو میں نے ریفرنس دیا کہ بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف وہ چلے گئے ہیں کینسلیشن کے لیے، دوسری طرف سے پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے تحریک چلانے کا، چوتھی طرف گنڈا پور نے رگڑ کے رکھ دیا ہے مولوی فضل الرحمان کو۔ تو چیزیں جو ہے تصادم کی طرف جاتی دکھائی دے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی کبھی تصادم ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ تصادم مجھے ناگزیر لگتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں اندر سے بہت امن پسند آدمی، میں تو فرد کے ساتھ نفرت کا بھی وہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے چھوٹی۔ لیکن جہاں معاملہ اجتماعی ہو، جہاں معاملہ قومی ہو، جہاں معاملہ تاریخ کا ہو کہ تاریخ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، تو پھر تو تصادم وہ تو پھر ہو کر رہے گا۔ ایک راستہ ہے کہ جس طرح عمران کہتا ہے کہ جس طرح اس پی ڈی ایم 2 حکومت کو آپ لے کر آئے ہیں، اسی طرح اسے رول بیک کر دے، اس کے بعد آئے مل کر بیٹھے کہ اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے انتخابات کیسے کروانے ہیں، کیسی ذمہ داریاں پوری ہوں گی، وہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات۔ تو ناظرین کرام، میں نے جہاں سے اپنا ولاگ شروع کیا تھا ختم بھی وہی کرتا کہ ہماری پاک فوج کی موجودہ قیادت کو بخدا رک کر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئی نسل کے اندر ہم تو چلے جائیں گے، ہماری صف کے لوگ تو چلے جائیں گے، اور بابا یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے، 3 جنریشن پیچھے چل کے آ رہی ہے، ہمارے 4 بھی کہہ دے تو حرج نہیں۔ یہ تینوں کی تینوں جنریشن کے دل و دماغ میں اگر فوج کے بارے میں یہ خیالات ہوں گے جو آج جنگل میں آگ کی طرح پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو بنے گا کیا؟ اختتام پھر اسی جملے پہ، رکیے، رک کر سوچئے اور ملک اور قوم کے حق میں بہتر فیصلہ کیجئے، نہیں تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان کے وجود کو حقیقی خطرات لاحق ہے۔ ناظرین کرام، اجازت دیجئے، ملتے رہیں گے، اللہ حافظ۔